अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह कहफ़ की आयत नंबर 13 और 14 अब हम पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। इन आयतों में औसाफ बयान किए गए हैं उन लोगों के लिए कि जो खूबकार हैं, मोहसिनीन, नेकोकार इसका अमूमी तर्जमा किया जाता है कि वो लोग जो नेकी के काम करने वाले हैं। मोहसिन की जमा है मोहसिनीन। मोहसिन अच्छा काम करने वाला, खूबकार, खूब अच्छा कार काम करने वाला, खूबकार अच्छे काम करने वाले। इनके औसाफ क्या हैं, इनका इनाम क्या है, ये इन दो आयतों में तज़किरा है। हम पढ़ते हैं तर्जुमा, साथ में तफसील अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब इससे मिलती जुलती बात ही हम पीछे पढ़कर आ चुके कि बेशक वो लोग जो ये कहते हैं, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो, कालू कहते हैं, रब्बुनल्लाह हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, सुम्मा फिर, अस्तकामू वो उस पर कायम हो जाते हैं। इस्तकामत लफ्ज़ हम आम इस्तेमाल करते हैं, ये कायम हो जाना। अब ये कहने को ये एक छोटी सी इबारत है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर कायम हो जाते हैं, इस पर खड़े हो जाते हैं, इस पर इस्तकामत इख्तियार कर लेते हैं, इस पर डट जाते हैं, इस बात पर जम जाते हैं। फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वो लोग हैं जिन्हें ना कोई खौफ होगा और ना ये गमगीन होंगे। तो ये इस्तकामत इस बात पर कि हमारा रब अल्लाह है, ये अपने अंदर एक जहान है, एक मुकम्मल जहान है। कहने को इंतहाई मुख्तसर बात है कि सिर्फ ये कहना कि हमारा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है, और फिर इस पर कायम हो जाना है। एक रवायत है हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आपने एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये बात अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई एक नसीहत कीजिए कि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो। फरमाया, कुल रब्बी अल्लाह सुम्मस्तक़िम, कहो मेरा रब अल्लाह है और फिर इस पर डट जाओ। इस पर डटना क्या है कि सुबह शाम दिन रात गली मोहल्ले में, रोज़ घर पे, कामकाज पे, दुकान पे, नौकरी पे बेशुमार तकालीफ, परेशानियां, खराबियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बंदा कहे ये तकलीफ़ें क्या माने रखती हैं, मेरा रब अल्लाह है, मैंने वही करना है जो मालिक का हुक्म है, मैंने उसकी नाराज़गी का कोई काम नहीं करना है, चाहे जैसी ही तकलीफ़ क्यों ना हो, कैसी ही परेशानी क्यों ना हो, कैसी ही खराबी क्यों ना हो। ये छोटी मोटी परेशानियों से घबरा कर वो अपना रास्ता ना बदल ले। हम सुबह शाम जवाज़ घड़ लेते हैं ना अपने लिए कि खैर है, गुंजाइश है, अल्लाह माफ़ कर देगा, कोई नहीं बात। ये इस्तकामत नहीं है। इस्तकामत है कि फिर अब आंधी आए, तूफ़ान आए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते, वो जो एक हम टर्म के आहद, आहद, ये देखिए ये लफ्ज़ एक्चुअली है क्या, कभी गौर किया कि अल्लाह जब कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए हो अल्लाहु आहद, ये कितनी बड़ी बात है। हम सुबह शाम ये सूरत पढ़ते हैं, कुल हु अल्लाहु आहद। कभी इसका एक एक लफ्ज़, ये 4 लफ्ज़ है, अलग अलग करके तो ज़रा पढ़िए, उस पर तारी कीजिए कि ये क्या है। कि अल्लाह कह रहे हैं कि ऐ प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए हो अल्लाह, वो अल्लाह आहद, वाहिद है, कोई दूसरा नहीं उससे।
ہم کہتے ہیں نا، اکثر بات کرتے ہیں کہ وہ کبھی بات ہو کہ جی توحید کی کچھ بات ہو جائے تو کہتے ہیں توحید یہی ہے، اللہ ایک ہے بس، اور اس پہ کیا بات کرنی، سارے مانتے ہیں، ہر مسلمان مانتا ہے اللہ ایک ہے. یہ زبان سے مانتے ہیں، زبان کال ہے، زبان حال نہیں کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے. ہماری حالت، ہماری کیفیت یہ کچھ اور ہی بتاتی ہے کہ ہمارے تو نعوذ باللہ کئی آسرے ہیں ہم نے بنائے ہوئے ہیں خود ساختہ. پریشانی آتی ہے تو اس عہد کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے، ہماری دنیاوی سہاروں کی طرف توجہ جاتی ہے. بدقسمتی ہے ہماری، خرابی ایسی ہے، اسی لیے ہمارے معاملات بھی خیر کی طرف نہیں آتے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ. اس لیے دیکھیں نا کہ سورہ کا نام اخلاص، یعنی یہ وہ سورہ ہے کہ جس کا نام ایسا ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ وہ یا اس سورہ کی گفتگو اس میں وہ مضمون آتا ہے یا اس میں وہ کوئی لفظ استعمال، کوئی واقعہ اس سے متعلق. یہ سورہ ہے ایسی کہ جس میں اخلاص لفظ بھی استعمال نہیں ہوا. اس کا نام اخلاص ہے کہ وہ سورہ جو خالص توحید خالص بیان کرتے، ایسی توحید جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی دوسری بات ساتھ شامل نہیں ہے. تو یہ کہہ دینا، میں اور آپ صبح شام کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. ہم صرف یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اس ایک کے احکامات ہم پر کیا ہیں کہ ہم نے بات بھی صرف ایک کی ماننی ہے. یہاں پر آ کے نعوذ باللہ ہم خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کئیوں کی بات ماننے لگتا ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کہا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ کون ہیں؟ کہ جن کے لیے قرآن بشارت ہے، قرآن خوشخبری ہے ان کے لیے. کیا خوشخبری ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم. میں بارہا عرض کر چکا کہ خوف آج کے دور میں کیا بیماری ہے؟ اینگزائٹی. اور غم ڈپریشن آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری ہے. آپ چوتھی کلاس کے بچے کو بھی پوچھ لیں نا، بیٹے پریشان کے بس انکل کیا بتاؤں، ٹینشن ہے، بڑا ڈپریشن ہے. کس بات کا؟ اسکول سے کام بہت زیادہ ملتا، یعنی اس سے بھی ٹینشن ہے، وہ ڈپریشن کا شکار. دراصل یہ بوجھ جو موبائل کی صورت میں نے اور آپ نے اپنے اوپر لاد لیا نا، اس نے ہم لوگوں کو کیسی خرابیوں کا شکار. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ بھی وقت تھا کہ لوگوں کو 5 سال یہ خبر نہیں ہوتی تھی جو بھائی باہر گیا اس کے کیا حالات ہیں. ابھی جو پردیش بیٹھے ہیں وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ آن لائن ہوتے ہیں. آپ لوگ تو کام کاج پہ ہوتے ہیں نا، کبھی اپنے گھروں میں پتہ کیجئے کوئی نہ کوئی چینل باہر وہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ لائیو چل رہا ہوتا ہے. کہ یہاں تک کہ ادھر کسی نے آج کہہ رہے ہیں جی ہم نے آج دہی بڑے بنانے ہیں، تو وہ لائیو واٹس ایپ کال ملا کے دہی بڑے بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، یہ کب کہ یہ احساس ہی نہیں، وہ دوری. لیکن اس سارے چکر میں ہم نے ایک ایسا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے کہ ہم ساتھ بیٹھے بندے سے دور ہو گئے ہیں. وہ جو سینکڑوں میل ہزاروں میل دور ہے اس سے تو ہم آن لائن رابطے میں ہیں کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. لیکن وہ جو ساتھ بیٹھا ہے اس سے میں اکثر اپنے دوستوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کرتے ہوئے آپ جیب سے موبائل نکال کے دیکھتے بھی ہیں نا، تو آپ اسے یہ احساس دلا رہے ہیں کہ تم سے زیادہ قیمتی میرے پاس یہ موبائل، مجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے. اور مجھے اور آپ کو یہ احساس بھی نہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرتے ہیں، پہلے جیب سے نکال کے موبائل دیکھتے ہیں، پھر اگلی تسبیح شروع کرتے ہیں کہ کوئی واٹس ایپ نہ آ گیا ہو، کوئی ایمرجنسی نہ کسی کو پڑ گئی ہو. یہ سب خود ساختہ فریب ہیں کہ موبائل کے بغیر میرا گزارا نہیں. بڑی ایمرجنسی، مجبوری، گھر، یہ جب یہ الیکشنز میں آگے پیچھے خاص ایونٹس پہ جب سارا دن بند ہوتی ہے سروسز انٹرنیٹ کی، تو سب چل نہیں رہا ہوتا. وہ پھر اس پہ بھی پھر ہم لطیفے بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں آج بڑے دنوں بعد گھر والوں سے ملاقات ہوئی، اچھے آدمی، اچھے لوگ ہیں.
میرے پاس ہے ایسی تصاویر ہے، میرے پاس ادھر دوست ڈرائنگ روم میں میرے پاس بیٹھے ہیں، 12 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سب موبائل میں لگے ہوئے، کہ جو موجود ہے اس کی قدر نہیں، اور وہ جو ایک غیر فطری رابطہ ہے اس پر ہماری توجہ ہے، اور وہی بوجھ ہیں، وہی ٹینشنز ہیں، وہی ڈپریشنز ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے کال آ جائے تو میں مس نہیں کرتا، میں 36 کالیں کر لوں تو جو سب پتہ ہی نہیں سی لگیا۔ میرے سامنے میں یہاں دیکھتا ہوں وہ افراد بیٹھے ہر وقت میں یہاں بیٹھے ہوئے کال سن رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہوتے ہیں، میں کال کروں وہ جو سب پتہ ہی نہیں سی لگے، موبائل سارے عذر، صرف عذر ہے۔ جو چیز پسند ہے بس وہ کرنا، باقی جو نہیں۔ یہ دیکھیے قرآن ہمیں وہ قریش مکہ کا یہی رویہ تو بتاتا ہے کہ یہ ان کی خواہشات کو نہیں پورا کرتا تھا، کہتے ہیں ایسے ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی جنگ بھی یہی کہی گئی نا، جو نفس کے خلاف ہے، خواہشات کے خلاف ہے۔ مجھے کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے یہ معنی نہیں رکھتا۔ ابھی اگلی آیتوں میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ وہ اعمال بھی کیا ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں، وہ لوگ، اور پھر سورہ یونس میں ایک جگہ پر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں، وہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب یہاں پر آیا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو دونوں کو ملائیں تو کیا بات بنے گی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، دنیا کی پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، یہ ہیں اولیاء اللہ۔ پتہ ہے ہماری بڑی بحثیں ہوتی ہے نا، ولی اللہ کون ہے، ولی اللہ کی کیا نشانی ہے۔ اب قرآن کی نہیں دونوں آیتوں کو جوڑ لیجئے تو ساری بات سامنے آ جاتی ہے کہ ولی اللہ یہ حکمتوں پر چلنے والے نہیں ہوتے، ضرورتوں کے تحت نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں بس ہمارا صرف اللہ ہے، باقی سب اس کے بعد۔ نعوذ باللہ ہمارے معاملات کیا ہیں کہ باقی سب پہلے، جب کچھ نہیں بچے گا پھر دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ، یہی لوگ ہیں اصحاب جنت، یہ ہیں وہ لوگ جو اصحاب جنت ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، خالدین ہمیشہ رہے، خالد کی جمع ہمیشہ وہاں رہیں گے، فیہا ان میں، ان جنات میں، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جزاؤم بما کانوا یعملون، جزا ہے یہ بدلہ ہے، بما اس کا جو، کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے، جو وہ اعمال کرتے تھے یہ ان کا بدلہ ہے۔ اچھا قرآن ہی کہتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو جنت ملے گی تو وہاں پر جا کے کہیں گے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ جنت عطا کی، کہ اگر ہمارا رب ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ اور اللہ دیکھیے کیسا قدردان ہے کہ وہ اللہ سرا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کام مجھے بڑے پسند ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ اللہ سب سے بہترین قدردان، شاکرن علیم، قدردان ہے، جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ تو دیکھیے اللہ جن اوصاف کی قدر کر رہا ہے، اللہ جن اوصاف کو سرا رہا ہے، یقیناً کامیابی انہی میں ہے۔ اور پھر
قرآن ہی کہتے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ اصحاب الجنہ ہم الفائزون، وہ جو کامیاب ہو گئے، جنہیں انعام مل گیا، جنہیں ایک مقام عطا ہو گیا، ایک درجے پر فائز کر دیا گیا انہیں، یہ ہیں اصحاب الجنہ۔ تو وہ یہ کون لوگ ہیں؟ صرف ایک بات، کیا کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر وہ انہیں کوئی حکمت، کوئی دانش، کوئی دنیاوی اتار چڑھاؤ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہ قریش مکہ ایمان والوں کو، کمزوروں ناداروں کو یہی پروپیگنڈا کرتے تھے نا کہ تم کن چکروں میں، ادھر آؤ، یہ انعام دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں۔ اور پھر یہی وہ وفد گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، کہ حکمرانی، سرداری، نکاح کیا چاہیے، مال، دولت، اقتدار، کہا دائیں ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دو، چاند بھی بائیں پہ رکھ دو، پھر بھی کوئی معنی نہیں میرے سامنے۔ سورج چاند رکھنے سے مراد کہ یعنی کائنات کی ہر چیز بھی لا کے یہاں پہ میرے سامنے رکھ دو کہ یہ آپ کی ہے، میرے لیے اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے اس کام کی جو اللہ نے میرے ذمہ لگایا۔ بات وہ ہے، اور یہ پھر یہ راستہ اختیار کر لیا جائے تو اللہ خود آسانیاں عطا کرتے ہیں، اللہ خود راستے کھول دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ جو میرے لیے کرنا۔ وہ ہے نا ایک شعر کے، وہ کیا ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ توحید کیا ہے کہ اللہ بھئی میرے لیے اللہ سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف، نہ غم، نہ کوئی انگزائٹی، نہ ڈپریشن، اور یہ اصحاب الجنت ہیں، ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو عمل انہوں نے کیا۔ اللہ قدردان ہے، اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اب اگلی آیت میں ہم پھر اسی بات کی ایک تفصیل پڑھتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔